अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सर स्टार्ट करते हैं अपना 19th लेक्चर। बेसिकली हमने ये स्टार्ट किया हुआ है और हमने जो है इसका कुछ पोर्शन पढ़ लिया था और इसमें हम जो है अप्रॉक्सीमेटली 30% हमने पढ़ लिया ये चैप्टर और इसके बाद 30% मैं आपको इस लेक्चर में और पढ़ाऊँगा। बेसिकली आपका बिजनेस लॉ का लेक्चर है। ये इसलिए बिजनेस लॉ का आपको पता है कि हमारा कोर्स पैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपकी असाइनमेंट हो गई, आपका क्विज हो गया। इसकी ऑडिटिंग की असाइनमेंट भी रहती है, क्विज भी रहता है। मैं कुछ बिजी होने की वजह से आपको अभी तक क्विज और असाइनमेंट नहीं दे पाया। मतलब आप अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आपने एक असाइनमेंट और एक क्विज जो है इस वीक के अंदर लाजमी सबमिट करनी है। सो 30% हमने ये चैप्टर कर लिया हुआ है। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर रह गया है। तो हम ये 3-4 दिन के अंदर हमारे ऑडिटिंग के लेक्चर्स के अंदर भी और अपने बिजनेस लॉ के लेक्चर्स के अंदर भी हम किस चीज़ को कवर करेंगे, हम इसी चीज़ को कवर करेंगे जो हमारा ऑडिटिंग का जो कोर्स पैक रह गया। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा बेसिकली हमने पढ़ा क्या था और उसके बाद जो है हमारा एक्चुअल जो हमने आज पढ़ना क्या है वो उसको देखेंगे और कल इंशाल्लाह इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे, इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, इस चैप्टर को जो हमारा रिमेनिंग रहेगा 30% उसे कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट जो 2 लेक्चर होंगे आपके ऑडिटिंग के अपने लेक्चर्स, उसमें हम एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हमारा कोर्स पैक कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिटिंग कैश एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमने स्टार्ट किया हुआ। बेसिकली हमने देखना है कि कैश अकाउंट से रिलेटेड बैंक्स जो होते हैं, बैंक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म होती है। बैंक में ही सारे अकाउंट्स खुले हुए होते हैं और बैंक के अंदर ही क्या हो रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर जो ऑडिटर जो हमारा क्लाइंट होता है वो अपनी डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता है। बैंक में पैसा आ रहा होता है और किसी अकाउंट से जा रहा होता है। तो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स जो हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स उससे की जा रही होती हैं। तो ऑडिटिंग कैश एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें हमने जो चीज़ देखी थी सबसे पहले गेटिंग फेमिलियर विद द वेरियस कैश एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली कौन कौन से इन्वेस्टमेंट अकाउंट होते हैं, कौन कौन से वेरियस कैश अकाउंट्स होते हैं। इनके कहने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपको इस चीज़ से फेमिलियर रहना चाहिए कि बेसिकली बैंक्स में कितने किस्म के अकाउंट्स होते हैं और बैंक में कौन सा अकाउंट किस चीज़ के लिए फेमिलियर बेटर रहता है। लाइक करंट अकाउंट जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, जो करंट अकाउंट होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि करंट अकाउंट में कभी भी आप पैसा जो है डिपॉजिट करवा सकते हो और कभी भी आप चाहो तो पैसा वहाँ से विड्रॉ करवा सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो करंट अकाउंट स्पेसिफिकली इन कामों के लिए होना चाहिए जो कि डेली बेसिस के ट्रांजैक्शन के अंदर हेल्प करें हमें। मतलब हमें कोई छोटी मोटी पैटी कैश जो होती है वो हमें रखनी होती है पास। तो पैटी कैश अगर हम नहीं रखते तो हम एटीएम की फॉर्म रखते हैं, पर लेकिन जो एटीएम का जो फॉर्म होती है उसका जो अकाउंट कनेक्टेड होता है वो करंट अकाउंट होना चाहिए ताकि हम कभी भी जाके एटीएम से पैसे निकलवा पाएँ और उसके ऊपर हमें कोई ज़्यादा चार्ज ना हो। क्योंकि 2 फॉर्म्स होती हैं बैंक अकाउंट्स की, एक होती है फिक्स्ड अकाउंट और एक होती है सेविंग अकाउंट। पर लेकिन इन दोनों को जब हम तोड़ते हैं इसमें जो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जब हम वो लिमिटेशंस को ब्रोक करते हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ चार्ज किया जाता है। बैंक जो है हमें एक्स्ट्रा चार्ज करता है, उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ जाता है। तो इट मीन्स दैट कि हमें बेसिकली ऑडिटिंग करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आया जो अकाउंट खोला गया हुआ है वो स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए है जो जिस चीज़ के लिए होना चाहिए। सो बेसिकली ये हमने लास्ट टाइम देखा था और डिटेल से देखा था। इसको मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, इसलिए मैंने इसी स्लाइड के अंदर आपको मोस्टली कवर करने की कोशिश की है कि बेसिकली हमने लास्ट टाइम देखा क्या था। उसके बाद रिव्यूइंग रिस्क एंड कंट्रोल रिलेटेड टू लिक्विड एसेट, तो ये देखेंगे बेसिकली इस लेक्चर के अंदर। बेसिकली 3 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया और सेकंड पोर्शन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और थर्ड जो आपका पोर्शन है इंशाल्लाह वो हम कल के लेक्चर में से कवर करेंगे। रिव्यूइंग रिस्क एंड कंट्रोल रिलेटेड टू लिक्विड एसेट, टेस्टिंग मैनेजमेंट असॉर्प्शन फॉर द कैश एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हमने देखा था कि कैश जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी बिजनेस के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कैश होती है। जब भी आप देखते हो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमें रोज़ के काम करने के लिए एक ब्लड होता है, इसी तरह से बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कैश वो चीज़ है जो कि एक ब्लड का काम करती है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो कैश मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस डेली बेसिस। डेली बेसिस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको काम में लेके आने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास कैश होनी चाहिए। ओवरऑल भी सारा बिजनेस कैश पे ही चल रहा होता है।
ادھار پہ بھی ہوتا ہے پر لیکن وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں پہ کیش انوالو ہوتی ہے. آپ فیوچر کے لیے پرومس کرتے ہو یا آپ کچھ بھی ڈیل کرتے ہو پر لیکن کیش اس میں کسی نہ کسی طرح سے انوالو لازمی ہوتی ہے. سو اس کے بعد کیش اسی فارم میں بھی ہو سکتی ہے. ہمیں دیکھنا ہے, ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کے اندر کہ آپریٹنگ چیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد پہ اب ہم یہاں پہ بیسیکلی ہمیں لاسٹ ٹائم جو ڈیٹیل میں چیزیں دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی آپریٹنگ جو ڈیلی بیسس کے کام کرنے ہیں آپ نے, اس کے لیے ایک سیپریٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ جو پے رول دینی ہے اس کے لیے پورا ایک سیپریٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد مرچنٹ اکاؤنٹ, جو بھی ہمیں کوئی چیز خریدنی ہے, کوئی اپنی را مٹیریل خریدنا ہے یا مرچنٹ سے بات کرنی ہے, اس طرح کی جتنی بھی ڈیلز ہونی ہے ہماری, اس کا ایک پورا پراپر اور علیحدہ ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارا منی مارکیٹ اکاؤنٹ, جس کے اندر ہمارے جو ہے بانڈز, پے رولز, آپریٹنگ اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. پر لیکن کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے, آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے ایک آڈیٹر کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اور اس چیز سے وہ فیملیئر ہونا چاہیے کہ کون سا اکاؤنٹ کس چیز کے لیے فیزیبل ہوتا ہے اور کون سا اکاؤنٹ کس چیز کے لیے ہونا چاہیے. کیا آیا انہوں نے جو اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں جس سے یہ آپریشن کر رہے ہیں, مطلب ڈیلی بیسس پہ جو آپریٹ کام کیے جا رہے ہیں, کیا وہ کرنٹ اکاؤنٹ سے کیے جا رہے ہیں, کیا فکسڈ اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ تو نہیں کیے جا رہے. فکسڈ اکاؤنٹ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو رہا ہے. اٹ مینس دیٹ کہ آپ جو وہاں پہ کام کر رہے ہو وہ آپ کو نقصان میں جا رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت لازمی ہے. ایک آڈیٹر ہونے کے ناطے ہمارا یہ مطلب کہ ہمیں اس چیز سے فیملیئر ہونا چاہیے کہ بینک کے اندر کون سے اکاؤنٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے اور ہمارا جس کی ہم آڈیٹنگ کر رہے ہیں کیا اس نے وہ والے اکاؤنٹس پراپرلی وہ رکھے ہوئے ہیں, اور جو کیش وہ بتا رہا ہے بیسیکلی بینک میں پڑا ہوا ویسا بھی کیش فارم ہی ہوتی ہے. تو جو کیش بتا رہا ہے کہ میرے بیلنس شیٹ میں شو کر رہا ہے کہ میرے اسٹاک اتنے, مطلب میرے پاس اتنے شیئرس پڑے ہیں, اتنے ڈیبینچرس پڑے ہیں, اتنا ڈیویڈنٹ ہے, اور اس کے بعد اتنی کیش فارم بینک میں پڑی ہوئی ہے, کیپٹل اتنا ہے, وہ سارا کچھ کیا وہ جو اس نے سارا بیلنس شیٹ میں لکھا ہوا ہے کیا وہ کمپیئر کیا جا رہا ہے, کیا وہ بالکل جو ہے ایگزیکٹ اماؤنٹ بینک میں بھی شو کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 بکس ہوتی ہیں, ایک بک ہوتی ہے پاس بک اور ایک بک ہوتی ہے کیش بک. کیش بک جو کہ کس کے پاس ہوتی ہے, مینٹینر کے پاس ہوتی ہے. مطلب میرا اکاؤنٹ ہے تو میرے پاس کیش بک ہوگی اور پاس بک بینک کے پاس ہوگی. تو یہ بیسیکلی خود اپنی اپنی بکس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, پر لیکن ان کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ کل کو کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اس کو ریکنسائل کر پائیں, ریکنسیلیشن کر پائیں, اس کی پرابلمس کو ریزالو کر پائیں. مطلب کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا 5000 اور وہاں پہ اس نے 4000 لکھا ہوا وائی, تو یہ جو 1000 کی ڈسکریپنسی آ رہی ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم 2 بکس بناتے ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے تو ہم اس سے ریزالو کر پائیں. تو آڈیٹر کا یہاں پہ کیا کام رہتا ہے, آڈیٹر کا یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو وہ اکاؤنٹ سارے کے سارے دیکھے کہ آپ کو اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے مینیج ہو رہے ہیں, جو اکاؤنٹ جس چیز کے لیے استعمال ہونا چاہیے وہ اس کے لیے ہو رہا ہے. یہ ابھی جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا ہے, صرف میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد جو پاس بک ہے, پاس بک کے جتنے بھی جو فگرز دکھائے جا رہے ہیں, جتنے بھی اکاؤنٹس میں انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے, کیا وہ پاس بک میں انفارمیشن وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے, کیا وہ سملر ہے, کیا اس میں ڈسکرپنسیز زیادہ تو نہیں ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے بیسیکلی آڈیٹر نے اپنی رپورٹ کے اندر. سو ہم ٹائم نہیں ویسٹ کرتے, سیدھا اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں جو ہمارا ٹاپک بیسیکلی آج ہونے والا ہے. ہوپ سو کہ آپ کو پتہ چلے ہوگا بیسیکلی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا کیا تھا اور ابھی ہمیں کیا پڑھنا ہے. یہاں پہ ریکوگنائزنگ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ, آپ نے کہاں کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہاں پہ بیسیکلی آپ نے انویسٹمنٹ کہاں کہاں پہ کی ہوئی ہے. تو اس کے لیے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی, تو ہمیں ریکوگنائز کرنا ہے, ان اکاؤنٹس کو سیپریٹ کرنا ہے, ان اکاؤنٹس کو زیادہ سے ڈیل کرنا ہے جس میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے. چیپٹر 14 کے اندر ایکسپلین دا کمپنیز سیل دیئر اون سیکورٹیز. اب آپ کو پتہ ہے کمپنیز کی اپنے بھی اسٹاکس ہوتے ہیں, بانڈز ہوتے ہیں, وہ سیل کرتی ہے. ریز کیپٹل فار دا آپریشن اینڈ ایکسپینڈ. اب آپ اپنی کمپنی کے شیئرز بیچتے ہو, اپنی کمپنی کے بانڈز بیچتے ہو, اس طرح کی چیزیں بیچتے ہو, تو اس کے بعد آپ کو پیسہ آتا ہے, تو وہ بیسیکلی دیکھنا ہے کہ وہ کس اکاؤنٹ میں جاتا ہے پیسہ بیسیکلی. بٹ بزنس آلسو فریکوینٹلی انویسٹمنٹ سیکورٹیز ایشو بائی ادر کمپنیز. اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپنیز میں انویسٹ بھی کرتے ہو, تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ کن کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے ہمارے اکاؤنٹ سے پیسہ آ رہا ہے, وہ والے اکاؤنٹس کون سے ہیں, اور کن اپنی سیکیورٹیز, اپنے شیئرز, اپنے بانڈز بیچنے کے بعد جو پیسہ آ رہا ہے, ایک تو پیسہ آ رہا ہے اور ایک پیسہ انویسٹ کر رہے ہو. ایک کسی اور کمپنی میں اگر انویسٹ کرتے ہو, کسی اور کمپنی کے شیئرز لیتے تو اٹ مینس دیٹ کہ اکاؤنٹ میں سے پیسہ نکلے گا,
اکاؤنٹ میں سے پیسہ جائے گا تو دیکھنا ہے کہ یہ والے اکاؤنٹ سیپریٹ ہے یا نہیں. اتنی ہے ایک ہی اکاؤنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں تو کل کو یہ پرابلم ہو کہ کس میں کتنا شیئر پرچیز کیے ہوئے اپنی کمپنی کے, کتنے اس کو دیے ہوئے, تو یہ پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. تو اس کا سمپل اور سولوشن کیا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ ہر ایک چیز کو سیپریٹ رکھیں. اور یہ بیسیکلی ہم نے یہاں پہ یہ چیز ریکگنائز کرنی ہے کہ کیا انہوں نے, جو ہمارا کلائنٹ ہے, کیا اس نے اپنے اکاؤنٹس کو سیپریٹ کیا ہوا ہے. اور ہمیں یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ کون کون سے اکاؤنٹ سے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. انویسٹمنٹ مینز دیٹ کہ باقی کمپنیز کے شیئرز لیے جاتے ہیں, باقی کمپنیز کی بانڈس کو پرچیز کیا جاتا ہے. دس از انویسٹمنٹ. اور ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ لے کے آنا. انویسٹمنٹ لے کے آنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی کمپنی کے شیئر, اپنے ڈیبینچرز, اپنے بانڈس کسی کو بیچنا, تو وہ پیسہ پے کریں گے آپ کو لینے کے لیے. تو اس کو بیسیکلی سیپریٹ کرنا, اور ہمارا آڈیٹر کا کام ہے کہ بیسیکلی ان سب کو چیک کرے. گروتھ سیکورٹیز آر دوز کمپنیز اینٹیسپیٹنگ بینگ ایبل ٹو سیل فار دا مور ان دا پیڈ فار دیم. اس کے بعد سیکورٹی کی گروتھ کے لیے اس کو پیمنٹ اکٹھی کرنا. انکم سیکورٹی انویسٹمنٹ ٹو پے ڈیویڈینڈس, جو ہماری کمپنی کی طرف سے جو ہم نے شیئرز بیچے ہیں وہ اس کا جو ڈیویڈینڈ پے کر رہے ہیں وہ کہاں سے پے کر رہے ہیں. تو بیسیکلی سب سے مین پرپز اس چیپٹر کا یا اس چیز کو پڑھنے کا ہے, وہ آپ ہیڈنگ سے پتہ چل رہا ہے, ریکگنائزنگ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ. آپ نے کہاں کہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے, کس کس اکاؤنٹ سے کی ہے, کیا وہ سیپریٹ ہے, کیا آپ نے ان کو مرج تو نہیں کیا ہوا. ایک ہی اکاؤنٹ سے آپ انویسٹمنٹ بھی کر دیتے ہو اور ایک اکاؤنٹ سے انویسٹمنٹ لے بھی آتے ہو, تو وہ آپ کے لیے کل کو کنفیوژن پیدا کر سکتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھو کہ یہ دونوں اکاؤنٹ سیپریٹ ہونے چاہیے. آپ کا جو پیسہ آ رہا ہے یا پھر آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہو, یہ دونوں سیپریٹ چیزیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ ڈیویڈینڈ پے کر رہے ہو تو اس کے لیے بھی ایک سیپریٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے, جس سے آپ کل کو آئیڈینٹیفائی کر پاؤ, ریکگنائز کر پاؤ, تاکہ پرابلم فیس نہ کرنی پڑے. اس کے بعد ہے یہاں پہ انہوں نے کچھ بتا دیے کامن اور پریفرڈ اسٹاک. اس کے لیے پورا ایک اکاؤنٹ لینا ہونا چاہیے. نوٹس ریسیویبل, مطلب اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہوتے ہیں جن سے آپ نے پیسہ لینا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز کے لیے سیپریٹ اکاؤنٹ بناؤ گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, آپ کو ریکگنائز کرنے میں کہ میرا کس بندے سے کتنا پیسہ آنا ہے اور کتنا میں نے انویسٹ کر رکھا ہے, ہر چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا آسان ہو جائے گا. بانڈس مین ڈیٹ, اگر آپ نے کسی بانڈ رکھتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ میں اس کے لیے پورا کمپنی کا ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بناتا ہوں. بیسیکلی اب آپ کے پاس اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, اکاؤنٹنٹ کی پوری ٹیم ہوتی ہے. اکاؤنٹنگ ایک بڑی کمپنی ہو تو آپ کو اکاؤنٹنٹ پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ اتنا مشکل نہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم سیپریٹ اکاؤنٹ بناتے رہیں. یہ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے بیسیکلی کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے, اکاؤنٹس کو مینیج کرے, اور ہر ایک اکاؤنٹ کو اس کی جو پرٹیکولر اس کی انفارمیشن ہے اور یا پھر اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, مطلب بانڈس کو اس اکاؤنٹ میں جانا چاہیے یا پھر نوٹ ریسیویبل کو اس اکاؤنٹ میں جانا چاہیے, تو اس نے اس چیز کی سارٹنگ کرنی ہے, اس نے اس چیز کو سارٹ کر کے ادا کرنا. اس کے بعد کیا ہے, ایٹ ایوری اسٹیپ آف این آڈٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر رسک. اینڈ اب اس کے بعد رسک والا بیسیکلی آ جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی آڈیٹنگ کے اندر. کسی بھی جب ہم کلائنٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو رسک ایک وہ فیکٹر ہے جو سب سے امپورٹنٹ بیسیکلی سمجھا جاتا ہے. ایٹ ایوری اسٹیپ آف این آڈٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر رسک اینڈ دیئر ایسوسیٹڈ کنٹرول. رسک از بیسیکلی دا لائکلیہڈ. اوکے اسٹوڈنٹ, مجھے ایک کال نہیں. رسک از بیسیکلی دا لائیولیہڈ دیٹ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ایگزٹ ان دا. اب وہ یہاں پہ جو رسک اوور آل میں آپ کو ایک جنرل انفارمیشن دیتا ہوں. یہاں پہ بیسیکلی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ کس طرح کا رسک انوالو ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں, آپ بانڈس کرتے, آپ چیزیں پرچیز بھی کر رہے ہو, آپ چیزیں سیل بھی کر رہے ہو, آپ کسی کمپنی کے شیئر پرچیز بھی کر رہے ہو, اپنی کمپنی کے شیئر بیچ بھی رہے ہو. تو سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے وہ ڈسکرپنسی کی آتی ہے کہ کتنے شیئر لیے ہیں, کس کس کمپنی کے لیے ہیں. تو آپ لینے والا جو آپ کا سمپل جو آپ کا کھاتا ہے یا جو آپ کے اکاؤنٹس ہے وہ سیپریٹ کر لو, اور بیچنے والا وہ سمپل کر لو, تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے, تاکہ آپ اس کو اکارڈنگ ٹو ایزینس, مطلب آپ کو آسانی ہو جائے ریکوگنائز کرنے میں, ایگزامن کرنے میں, ٹائم آپ کا کم لگے. تو بیسیکلی یہ چیزیں آپ سارٹ کر لو, تو آپ کا جتنا آپ کی یہ چیزیں ہوں گی اتنا ہی آپ کا رسک کم ہو جائے گا. یہاں پہ میں نے جو امپورٹنٹ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ لیکوڈ ایسڈ. لیکوڈ ایسڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی وہ جتنے بھی ایسڈز ہوتے ہیں وہ کتنی جلدی کنورٹ ٹو کیش ہوتے ہیں.
مطلب لیکوڈ ایسٹ اسے کہتے ہیں جو کہ آپ کا ایسٹ جتنی جلدی کیش میں کنورٹ ہوتا ہے. اگر وہ کیش میں جلدی کنورٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موسٹ لیکوڈ ایسٹ ہے. تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے کون کون سے لیکوڈ ایسٹ ہیں اور ہمیں کس طرح سے انہیں ڈیل کرنا ہے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو انوینٹری ہے جو سیل ہونے کے لیے پریپیئر ہوتی ہے, جیسے وہ سیل ہوتی ہے ہمارے پاس کیش آ جاتی ہے. اس طرح سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, اگر ہمیں کیش چاہیے ہوتی ہے ہم ATM جاتے ہیں اور کیش ریسیو کر لیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ ساری وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کیش جلدی سے جلدی پرووائڈ کر دیتی ہیں. پر لیکن کچھ چیزیں اس طرح کی جیسے فکسڈ اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو کیش نہیں ملے گی ایک دم سے. وہاں پہ آپ نے ایک بانڈ جو ہے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں 10 سال تک پیسے نہیں نکلواؤں گا, 5 سال تک پیسے نہیں نکلواؤں گا. وہ آپ کو ایک ہیوی انٹرسٹ پے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کا جو فکسڈ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہے وہاں پہ آپ کی کیش جو ہے وہ ایسٹ وہ لیکوڈ نہیں ہے, وہ بہت ٹائم لگائے گا وہ بیسیکلی آپ کو کیش میں کنورٹ ہونے میں. تو آپ لوگوں کو اس رسک سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, آپ کو سیپریٹ ہونا پڑے گا اور ہر چیز کو سیپریٹ کرنا پڑے گا. ریئلائزنگ سسپیکٹیبلٹی ٹو تھیفٹ. کیش از آلویز کنسیڈر, آپ کو پتا ہے کہ کیش جو ہے وہ اس طرح کی چیز سمجھی جاتی ہے جو کہ چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کیش از آلویز کنسیڈر ٹو بی inherently risky because it's prone to theft and misappropriation. کیش اس وجہ سے بھی ہم جو ہے پاس نہیں رکھتے کیونکہ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یہاں کیش چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور جو اکاؤنٹس ہیں, کیش سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بیسیکلی ہر بندہ کیش کے لیے ہی وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو سیلری کیش فارم میں پہ ہوتی ہے. تو کیش کے لیے ہماری ایک آڈیٹر کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بہت دھیان سے اس چیز کو چیک کرے. کیونکہ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر ایک پیسہ بھی سائڈ پہ کیا جائے ہر ایک ڈیل کے اندر تو وہ 5 سال بعد لاکھوں بن جاتے ہیں. تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ ایک فگر کو ایک پوائنٹ فگر کو بھی چیک کرو گے کہ بیسیکلی وہ ایگزیکٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. کیونکہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی یعنی کہ وہاں پہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ سسپیکٹیبلٹی لے کے اس اکاؤنٹنٹ کو ڈیل کرو, اکاؤنٹنٹ سے کوشچنس پوچھو, امپلائی سے کوشچنس پوچھو کہ کسی کو اگر ایکسٹرا سیلری دی گئی ہے, کوئی ایکسٹرا کیش دی گئی ہے, تو مین جو وہاں پہ آ رہا ہے وہ اکاؤنٹنٹ آ رہا ہے جو ڈیلی بیسس کے اوپر کیش کو ڈیل کر رہے ہیں, ان سے کوشچن اینڈ آنسر آ رہا ہے تاکہ اس چیز کو کم کیا جا سکے, تاکہ اپنی کیش کو سیکیور کیا جا سکے. اس کے بعد ہے ایویلویٹنگ امپلائیز کمپیٹنسیز. اب ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ ایک امپلائی کو پے کر رہے ہوتے ہیں ان دا کیش فارم کے اندر, مینجمنٹ ان ایکسپیرینس اینڈ انکمپیٹنٹ پلیز اے بگ پارٹ ان دا ہائر رسکی نیچر آف کیش. کیونکہ آپ کی کیش ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے کام کرواتے ہو. آپ نے لوگوں کو کیش فارم پے کرنی ہے اور لوگوں نے آپ کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی کیش کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کرو. آپ کہیں پہ سارا پیسہ ایسی جگہ پہ تو نہیں لگا رہے تو ان ایکسپیرینس پیپل پہ لگا رہے ہو جو ان کو کام ہی نہیں آتا, جو سارا دن بیٹھ کے چلے جاتے ہیں پر لیکن وہ بہت زیادہ سیلریز لے رہے ہیں. تو یہ چیزیں چیک کرنا, کیونکہ یہ ہماری کیش کے لیے ایک کیا بن جاتا ہے, ہماری کیش کے لیے ایک رسک بن جاتا ہے. اگر ہماری ساری کیش ویسٹ ہو رہی ہے, جو اپروپریٹ وے سے استعمال ہونی چاہیے وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہم ایسے لوگوں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں جن کو کام کا پتہ ہی نہیں ہے, جو کام جانتے ہی نہیں ہیں. تو اٹ مینس دیٹ کہ ہم اپنی کیش کو ویسٹ کر رہے ہیں. سو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کیش کو کیسے بیٹر کر سکتے ہیں, آپ ایکسپیرینس پرسن پہ لگائیں. تو یہ ہمارے لیے ایک تھریٹ بن جاتا ہے, ایک رسک بن جاتا ہے کہ ہماری کیش بیسیکلی استعمال کہاں ہو رہی ہے. تو یہی آڈیٹر جو ہے ہمیں رپورٹ کے اندر بتائے گا کہ بیسیکلی آپ اپنا زیادہ تر پیسہ کن امپلائیز پہ لگا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کا نیکسٹ ہے سیپریٹنگ ڈیوٹیز. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ ڈیوٹیز کے اکارڈنگ, آپ رینک کے اکارڈنگ تو پے کر رہے ہوتے ہو, لیکن آپ کو ڈیوٹی اس کو کس فارم میں کرنا چاہیے, کنٹرول ریلیٹڈ ٹو کیش. اب آپ کس طرح سے جو کیش ہے وہ آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہو, آپ اس کو افیکٹولی یوز کر سکتے ہو. سیپریٹنگ ڈیوٹیز آلویز سچ فیکٹرز ہمیں گڈ کیش کنٹرول. آپ ہر ایک کی ڈیوٹی کو سیپریٹ کر دو, ہر ایک سے جو اسپیسیفکلی کام لینا ہے اس کو آپ سیپریٹ کر دو, تاکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا, اور سب سے بڑا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ہر بندے کو پتا ہوگا کہ یار میری یہ ڈیوٹیز ہیں اور مجھے اسپیسیفکلی یہ اماؤنٹ ملے گی اگر میں نے یہ کام کر لیا. سو ون امپلائیز اوپن دا میل اینڈ دا مینٹیننس مینوئل کمپیوٹر لاگ اینڈ آل کیش اینڈ ٹیکس ریسیوڈ. اس طرح سے ہر ایک بندے کی ذمہ داری لگا دو کہ یار تمہاری ذمہ داری یہ ہے. جیسے کہ ہم ایک سمپل اسٹور میں جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرسن جو ہوتا ہے, یہ نہیں ہے جیسے ہم بڑی بیکری میں جاتے ہیں تو جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم جس پرسن سے لیتے ہیں اس کو پے نہیں کرتے, ہم کاؤنٹر پہ آ کے پے کرتے ہیں. کیوں کاؤنٹر پہ آ کے پے کرتے ہیں؟
کیونکہ کیش کا سارا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ایک پرسن کو دے دیا گیا, اس کی ڈیوٹی اسائن کر دی گئی ہے, اس کی ڈیوٹی سیپریٹ کر دی گئی ہے تاکہ کیش سے ریلیٹڈ ساری ڈیل وہ کرے, اور اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اٹھ کے چیزیں بھی دے گا. تو بیسیکلی وہ جو کیش مینٹیننس ہوتی ہے وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ آنر کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ آنر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور باقی اس کے امپلائیز ہوتے ہیں جو صرف چیزوں کو اٹھا کے اس کو انویلپ میں ڈال کے دیتے ہیں. تو وہ انویلپ میں ڈال کے دینے والا پیسے ریسیو نہیں کرتا, اس کو کہہ دیا گیا کہ تم نے پیسے ریسیو نہیں کرنے, پیسے ریسیو کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ کیش کاؤنٹر کی ہے. تو اس طرح سے آپ کمپنیز کے اندر بھی ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی لگا دیں, جس کی وجہ سے یہ پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی کس کا کیا کام ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی کیش کو اچھے سے سارٹ کر سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. Another employee is responsible for the employee payment. اب ایک کی ذمہ داری لگا دیں کہ اس نے سارے پیسے جسٹ ریسیو کرنے ہیں, ایک کی ذمہ داری لگا دیں کہ آپ نے صرف پیسے کی پیمنٹس کرنی ہے. اس طرح سے تھرڈ ریکارڈ دا پیمنٹ آن دا بینکس. اب ایک کی ذمہ داری لگا دیں جتنے بھی بینک سے سلپس آتی ہیں وہ تم نے ان کو ڈیل کرنا ہے اور اس کو میچ کرنا ہے ہماری کیش بک کے ساتھ. تو ہر ایک yet another employee who does not accept the deposit slips takes the deposit to the bank. اگر کوئی بینک میں کوئی ڈپازٹ سلپ نہیں آئی ہے یا وہ جمع نہیں ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بینک سے اس طرح کی ڈیلز کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی لگا دیں. یہ نہیں ہے کہ سارے کی ساری چیزوں کو ایک اکاؤنٹنٹ ڈیل کر رہا ہے. جب وہ ساری چیزوں کو ایک اکاؤنٹنٹ ڈیل کرے گا تو سارا اختیار اس کے پاس چلا جائے گا. جب چار بندے ڈفرینٹ چیزوں کو ڈیل کریں گے تو اس میں سے آپ کو یہ بھی ہوگا کہ یہ پرسن دوسرے پرسن کو یعنی کہ یہ گندا کام نہیں کرنے دے گا, کہ مطلب کہ وہ کیش نکالے یا اس طرح کی کچھ حرکت کرے. تو جب چار بندے ہوں گے ڈفرینٹ بندوں سے آپ ڈفرینٹ طرح کے کوشچنس پوچھ سکتے ہو, اس کو سارٹ کر سکتے ہو, کیش کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ اپنے کیش کو کنٹرول میں لے کے آ سکتے ہو وہ کیا ہے کہ آپ سپریشن آف ڈیوٹیز کر دیں. سپریٹنگ ڈیوٹیز مین ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹیز اسائن کر دیں, وہ اس کے اکارڈنگ کام کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ میری یہ ڈیل ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. اس کے بعد مانیٹرنگ دا فریکوینٹلی آف ڈپازٹ. اپنے ڈپازٹ کو بار بار چیک کرتے رہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہر 3 دن بعد, ویک کے بعد, ویکینڈ پہ یا ہر منتھ کے بعد اپنی ڈپازٹ کو چیک کریں کہ جو میں نے پرسوں کہا تھا جمع کروانے کے لیے کیا وہ جمع ہوا یا نہیں ہوا. اگر آپ 6 دن بعد یا مہینے بعد دیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے جمع ہی نہ کروایا اور وہ اب تک جو ہے 10 طرح کی ٹرانزیکشنز کر چکا ہوا ہو, یا آپ کو پتہ ہو کہ میرا باس جو ہے چیک تو کرتا کوئی نہیں ہے. تو اگر میں نے 10-15 ہزار کی ڈپازٹ نہیں بھی کروائی تو اس سے کون سا پتہ لگنے والا ہے. تو فریکوینٹلی چیک کرتے رہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ڈیوٹیز اسائن کرنے کے بعد, ڈیوٹیز سیپریٹ کرنے کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اپنی کیش کو مانیٹر کرتے رہیں فریکوینٹلی بیسس, کہ کیا اگر میں نے اس کو 10,000 کا بھیجا ہے جاؤ جمع کرواؤ کے بینک کے اندر, تو کیا وہ بینک میں گیا ہے؟ تو مجھے یہاں سے بینک کو کال کرنی چاہیے کہ کیا پرسن آیا اور اس نے 10,000 جمع کروا دیا. سو اس چیز کو آپ بار بار آئیڈینٹیفائی کریں, بار بار کلیئر کریں, کیونکہ تاکہ آپ کا جو امپلائی ہے اس کو بھی ڈر ہو کہ یار یہ کال کر کے پتہ کر لیتے ہیں, اس لیے مجھے پیسے لازمی جمع کروانے ہیں. اس کے بعد یہی چیز چل رہی ہے فار دا لاسٹ ٹائم, لمیٹنگ امپلائیز ٹیمپٹیشن. بزنس ہیو اے مورل imperative to employees kept as difficult as possible. اب بزنس میں جو آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں ان پہ ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہیونگ لیکس کیش کنٹرول میں بھی آلموسٹ overwhelming temptation to the employees facing through financial times. اب سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہونا ہوتا ہے. آپ اگر اس طرح کی چیزیں کرو گے, مطلب آپ جتنے آپ لاپرواہ ہوتے چلے جاؤ گے. لمیٹنگ امپلائیز ٹیمپٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کی لمیٹیشنز لگانے, مطلب کہنے کا یہاں پہ مقصد یہ, میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل کوٹ کی ہے کہ جب آپ ذمہ دار ہو جاؤ گے, جب آپ اس چیز کو کرو گے کہ یار میں نے جو ہے نا جیسے ہی اس کو بھیجا ہے انویسٹمنٹ بینک میں پیسے جمع کروانے کے لیے, تو میں نے یہاں سے بینک کو کال کر دیا اور پوچھا ہے کہ کیا میرا امپلائی آیا ہے, کیا اس نے اتنی اماؤنٹ ڈپازٹ کروائی ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کو کنفرم ہو جائے گا تو آپ بینک والا بھی کہے گا کہ آپ کے جو باس ہے وہ کال کر کے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے پیسے جمع کروائے ہیں. تو وہ جو امپلائی ہوگا اس کو ڈر ہوگا کہ یار یہ جیسے ہی میں چلا جاتا ہوں تو وہ کال کر کے پوچھ لیتے ہیں. تو وہ اس چیز کے اندر وہ غلط کام نہیں کرے گا, وہ ڈرے گا کہ مطلب کہ نا باس نے کال کی اور میں نے دوسرا دن ہی پکڑا جاؤں گا, میری نوکری جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں بیسیکلی ہوں گی تو وہ آپ کو ہیلپ ہو جائے گی بیسیکلی آپ کو جو آپ کی کیش ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. اس طرح سے an incentive to steal, the opportunity to steal, the ability to
سب سے امپورٹنٹ کمپنی ڈونٹ مچ اباؤٹ دا امپلائز انسینٹو. اب یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو آپ کی کیش فارم میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس چیز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈائریکٹلی کیش ہوتی ہے, تو کوشش کریں ان کی کسی بھی طرح کی کوئی اسٹیلنگ نہ ہو. ایک تو ہم دیکھیں کہ وہ وہاں پہ خود وہ چوری نہ کریں, پر لیکن ان کے انسینٹو جو ہیں, ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹائم پہ دیں, کیونکہ جب آپ ان کو ٹائم پہ چیزیں نہیں دو گے نا, اٹ مینس دیٹ کہ وہ آپ کی کیش کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. سو کائنڈلی این انسینٹو ٹو اسٹیل, ان کے انسینٹو کو اسٹیل نہ کریں. اس کے بعد دا اپرچونیٹی ٹو اسٹیل, یور آڈٹ لائنس کین ڈو اے لاٹ آف ریڈیوس دا اپرچونیٹی ٹو اسٹیل دا اماؤنٹ زیرو. I discussed two ways earlier in the section separation of duties. اب وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی کیش کو بچا سکتے ہیں, کس طرح سے اپنی کیش کو چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں, اس کو کتنے بیٹر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. دا ایبلٹی ٹو ریشنلائز اور دا جسٹیفائی اسٹیلنگ. اور اب یہ آپ کا آڈیٹر جو ہے وہ اپنی رپورٹ کے اندر بتائے گا کہ بیسیکلی پہلے تو اس نے دو چیزیں بتا دیں کہ کس طرح سے آپ اپنی کیش کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور وہ اپنی رپورٹ میں اور اچھے طریقے سے بتائے گا آپ کی اکاؤنٹ کا انالیسس کرنے کے بعد آپ کے جو بیسیکلی کلائنٹ کی پوری کمپنی کو آڈٹ کرنے کے بعد کہ وہ کس طرح سے اس کمپنی کو بیٹر طریقے سے بچا سکتا ہے بیسیکلی کیش کو اسٹیل ہونے سے. اوکے اسٹوڈنٹس, یہ ابھی تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم 30% اور کلیئر کر کے اسے ختم کر دیں گے. اللہ حافظ.